अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मार्च में अपोजिशन के मार्च का तो कुछ पता नहीं, लेकिन एक ऐसे मार्च का शोर बहुत सुनाई दे रहा है। आप सबने सुना होगा, जिस पर तनकीद करने वाले भी, अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा है तो गलत नहीं होगा। और इस मार्च का साथ देने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं है। वो मार्च है जी औरत मार्च। औरत मार्च किया जा रहा है औरतों के हुकूक के लिए, बकौल उनके जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी एक औरत हूँ और मेरे भी हक में होने वाली हर बात फितरतन मुझे अच्छी लगेगी और लगनी भी चाहिए। बेशक पाकिस्तान में औरतों के हुकूक पर बात होनी चाहिए, इसलिए कि औरत ही घर बनाती है और औरत का ही माशरे की तश्कील में भी एक अहम किरदार होता है। औरत को उसका हक देने का मतलब भी शायद यही है कि एक मुतवाज़न और मुस्तहकम माशरे की तामीर हो। फिर इस औरत मार्च पर इतने एतराज़ क्यों उठाए जा रहे हैं? इस औरत मार्च पर तनकीद करने वाले आखिर कौन हैं और क्या ये तनकीद जायज़ है या नहीं है? मर्दों को इस औरत मार्च से आखिर शिकायत क्या? और बहुत से मर्द ऐसे हैं जो इस औरत मार्च पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है हमारे प्रोग्राम में रात को कि वो बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से, उनका जो भी मौक़िफ़ होगा वो पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ड्रामा नवीस, अपनी मुनफरद राय की वजह से अगर मैं कहूँ कि काफ़ी मकबूल हैं, बहुत शोहरत रखते हैं तो गलत नहीं होगा, खलीलुर रहमान कमर साहब। सर वार्म वेलकम। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जी, औरतों के हुकूक के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, अपने मुनफरद काम की वजह से अपनी पहचान रखते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शल है, लेकिन मैं कहती हूँ कॉन्ट्रोवर्शल भी वो होता है जो कुछ हट के करके दिखाता है, कुछ डेयरिंग करके दिखाता है, उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है और बगैर किसी NGO की मदद के मसाइल हल कर देते हैं। वकार ज़का मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वकार आपका भी ज्वाइन करने के लिए। खलील साहब, आपसे शुरू करूँगी। औरत मार्च, एक सिंपल सवाल, क्या एतराज़ है आपको इस मार्च से? अस्सलाम वालेकुम मेरे साथी पैनलिस्ट को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सलाम और मेरे देखने सुनने वालों को सलाम। मुझे क्या इख्तलाफ है जी, आपने यही सवाल किया। बिल्कुल। देखिए फ़िज़ा, मैं आज कोई 8वां इंटरव्यू दे रहा हूँ और बार बार यही अर्ज़ कर रहा हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी, एक छोटे से इकनॉमिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से, एक लिखारी की हैसियत से, मैं बड़े बारीक बीनी से अपने मुल्क के मसाइल को देखता हुआ आ रहा हूँ। यकीनन औरत के हुकूक की पामाली के प्रॉब्लम्स अकर करते हैं हमारे यहाँ। इसी तरह कई जगहों पर मर्द के हुकूक की पामाली के इवेंट्स भी नज़र आते हैं। आल्दो औरतों के साथ जहाँ ज़्यादती होती है दैट इज़ स्लाइटली ऑन हायर साइड। लेकिन मेरा ख्याल था कि ये इश्यूज़ 72 सालों में हम अचानक ऐसे इश्यूज़ पर क्यों आ जाते हैं जो मुल्क को पे नहीं करते। हम एक बुरी इकॉनमी का शिकार मुल्क हैं, बॉरड मनी के साथ इकॉनमी चलाते हैं। कभी हम IMF के घुटनों में बैठे होते हैं, कभी हम अमेरिका के यहाँ मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ की औरतें मिलकर अपने मर्दों को पुश दें और सबसे पहले तो ये मान लें कि मर्द जितनी कमाई करके लाएगा उस पर गुजारा कर लेंगी। तो इस तरह का औरत मार्च कभी ना निकला और किसी ने ना, मैंने कहीं कहा कि आप क्यों नहीं करती ऐसा कि आप सारी औरतें निकली और कुरान पर हलफ लीजिए कि आज के बाद मर्द जो कमा कर लाएगा हम उन पर गुजारा कर लेंगी। या हम अपने बच्चों को पुशअप करने के लिए क्यों नहीं निकलती कि आओ बेटा इजाज़त करो, आओ तो इजाज़त करें, हम अब दुनिया को कुछ दें। हमने दुनिया से 72 सालों में बहुत कुछ लिया है और उन्हीं से लेकर उनको गाली भी दी है हमने। हम क्यों अपने सोशल सेटअप पर और अपनी नॉर्म्स पर प्राइड नहीं लेते? हम क्यों हमेशा फॉलोअर्स बनते हैं कि वहाँ से कोई फैशन आएगा, वहाँ से कोई ज़बान मिलेगी, वहाँ से कोई पैसा मिलेगा, वहाँ से आपको कोई इकोनॉमिक सेटलमेंट मिलेगी तो आप जिएंगे और आप बेगर्स की तरह गिला करते रहेंगे कि फ़लाँ मुल्क ने हमें कुछ नहीं दिया। तो ये सारे इतने बड़े इश्यूज़ थे। जब इकॉनमी सेटल डाउन कर जाती है तो हमारे यहाँ हम चेक करते हैं कि किस किस के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। इसी दौरानिए में ये चलता रहता है और हम सारे जो बाशऊर मर्द हैं वो खुल्लम खुल्ला इस बात के हामी हैं कि औरत के राइट्स को किसी तरह इन्फ्रिंज ना होने दिया जाए।
ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا جائے، اور اگر ان کے ہاں ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ایجوکیشن ایکولیٹی نہیں دی جا رہی، وراثت میں ان کا حق مارا جا رہا ہے، ان کی تعلیمی ایکٹیویٹیز میں برابری نہیں مل رہی، ان کو سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو جابز اپرچونیٹیز میں پرابلم آ رہی ہیں، تو ایکولیٹی شوڈ بی کریٹڈ فار دیٹ. میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں، اور ان کو شادی کے لیے اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی جائے. ماں باپ تھرسٹ نہ کریں اور ان سے ان کی رائے اور مرضی پوچھیں. میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں. اچھا خلیل صاحب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں چاہ رہی تھی کہ ہم آپ کو میرا جسم میری مرضی، میں آپ کی بات کو نہ کاٹوں. ہاں، آپ پوائنٹ کی طرف آئے، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، آپ نے بتایا کہ جو عورتوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، لیکن مجھے آپ کی بات سے سمجھ آیا کہ اگر عورتیں اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے شوہر سے پیسوں پہ نہ لڑائی کریں، جتنی انکم ہے اس میں خوش رہیں. وہ مجھے آپ کے ڈرامے کا کردار بھی یاد آ گیا کہ دانش اور مہوش کا بیسک جھگڑا کیا تھا کہ اس کی سیلری کم تھی، وہ اتنا امیر نہیں تھا، تبھی شہوار کی طرف چلی گئی وہ، اور ساتھ ہی کہ عورتوں سے ان کی مرضی پوچھیں کہ شادی ان کی مرضی سے ہو. لیکن یہاں پہ جو عورت مارچ میں پلیک کارڈز اٹھائے جاتے ہیں، وہ نہ تو انکم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، نہ مرضی کی شادی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. وہ تو میرا جسم میری مرضی اور فضول قسم کی چیزیں لو بیٹھ گئی اپنی مرضی سے، جس طرح تم کہتے، مطلب میں وہ بتانا بھی نہیں چاہتی ٹی وی پہ. اس پہ آپ کا کامنٹ چلیے، فقار کی طرف آؤں گی. فضا کہ ہم اتنے لغو قسم کے نعرے سلوگنز ہم نے ایجاد کر لیے جن کا ہماری سوشل اور ریلیجیس نارم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی، آئی ایم ڈیورسڈ اینڈ آئی ایم ہیپی، میں تمہارا قید سے آزادی، اپنا کھانا خود گرم کرو. یہ اور اس سے بھی زیادہ اگلی قسم کے نعرے ہیں. بلکہ میں نے ایک پوسٹر دیکھا جس میں ایک بھائی بہن کے ساتھ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری بہن جیسے مرضی کپڑے پہنے تمہیں کیا. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ کیا حقوق تھے عورت کے جس پر اتنا زور چلایا جا رہا ہے؟ اور یہ کن عورتوں کے حقوق ہیں؟ وہ عورتیں کہاں ہیں جن کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے؟ یہ تو ایلیٹ کلاس ہے. بہت سارا حصہ ان کا فنڈڈ عورتوں پر مشتمل ہے، اور چیریٹی کے نام پر ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈسٹرائے دی سوشل سیٹ اپ آف آرس. ٹھیک ہے جی وقار، میں آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وقار، کیا لگتا ہے آپ کو عورت مارچ ہونا چاہیے، اور عورتوں کو کیا حق ہے کہ وہ کوئی بھی بات چاہے پلیک کارڈ پہ لکھ کے باہر چلی جائیں؟ دیکھیں، کسی بھی سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایب نارمل انسانوں کی تعداد کتنی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو میری نظر میں ایب نارمل مردوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کوئی بھی اپنی ذہنیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی فلسفی دے سکتا ہے. اور اصل جو امتحان ہے مرد کا، وہ اس کی شرافت ہوتا ہے. عورت چاہے کچھ بھی بول دے، کچھ بھی کر دے، اگر ایک مرد عورت کی عزت نہیں کر سکتا، اس کے سامنے اسے گالی دے دیتا ہے، تو پھر وہ میرے خیال سے ایب نارمل انسانوں کی طرف چلا جاتا ہے. ایب نارمل انسان، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی یہ کہتا ہے عورت مارچ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ریئیکشن ہے ایب نارمل مردوں کا. اب آپ دیکھیں کتنے مرد حضرات ایسے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں مجرا ارینج کراتے ہوئے، کتنی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کا مجرا ارینج کراتی ہوں، کتنی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں جو اپنے مرد کو اتنا مارا ہو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ہے چکر آ گیا ہو. کتنے آپ کو کتنی عورتیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں جو عیاش پرست عورتیں کہلائیں گی. ہمیں کوانٹٹی دیکھنی ہے، تو میجورٹی جو ہے وہ یہ ویگو میں گارڈز لے کے گھومتے ہوئے کبھی آپ نے عورت کو دیکھا ہے کہ کسی مرد کو اٹھا لیا اور ریپ کر دیا؟ تو یہ جو فینومینا ہے ایب نارمل مردوں کا، یہ جب تک رہے گا تو ریئیکشن میں کوئی بھی اپنے پیسے لگا کے یو ایس کی فنڈنگ لے کر عورت کو ہمیشہ اکسائے گا. دیکھیں ظلم تو ہو رہا ہے نا، میجورٹی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ایسا ہو رہا ہے. اور یہاں سب سے اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے میری نظر میں، یہ جو سلوگن ہے، دیکھیں کوئی بھی اگر انٹلیکچوئل انسان ہوگا تو وہ سلوگن یا نعروں پہ نہیں جائے گا، وہ عورت کے اصل مسائل کو حل کرنے کے لیے آئیڈیاز دے گا کہ بھائی ان کو ایجوکیٹ کیسے کیا جائے، ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کیسے کیا جائے. میری نظر میں وہ سب سے بڑا نامرد ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو پھر جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، نہیں جی کیونکہ عورت ایسی تھی تو میں نے اس لیے ہاتھ اٹھا لیا. کسی بھی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا تو وہ غلط ہے. کسی بھی عورت کو اگر نوکری کرنے سے روکا جائے گا تو غلط ہے. اب آپ بنگلہ دیش یا سری لنکا کی ترقی عورتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر عورت کو صحیح اپرچونٹی ملے گی تو میں کہتا ہوں عورت اتنی کرپٹ نہیں ہوتی، نہ ہی رشوت لیتی ہے جس طرح مرد حضرات لیتے ہیں. اور عیاش، یہ جو عیاش پرست بات ہے، یہ تو آپ خود بھی انالیسس کر سکتے ہیں نا. عیاش کون ہوتا ہے؟ مرد. کتنی پرسنٹ عورتیں جو ہیں وہ آپ کو عیاشی کی طرف نظر آتی ہیں؟ جی خلیل صاحب، آپ اگری کرتے ہیں وقار کے پوائنٹ سے؟ جی میں بالکل اگری نہیں کرتا. وہ تو باقاعدہ وہی سوچ کر آئے ہیں جو باقی سوچ کر آئے ہیں. اور میرے لیے یہ بڑا انکشاف ہے کہ یہاں مردوں کو امریکہ فنڈنگ کرتا ہے عورتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، عورتوں کے خلاف بات کرنے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے انٹرویوز سے
میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اور میں ایجوکیٹ ہو رہا ہوں کہ ایکچولی ایجنڈا کیا ہے، کس طرح اس ملک کو نت نئے مسائل سے الجھایا جا رہا ہے. میں ابھی کہہ کے بیٹھا ہوں، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں زکا صاحب کو بڑے پیار سے مجھے اپریشیٹ کر لینا چاہیے تھا کہ میں سخت خلاف ہوں ڈومیسٹک وائلنس کے. عورت پر مرد ہاتھ اٹھائے میں لعنت بھیجتا ہوں اسے مرد پر، میں آپ ہی کی طرح نامرد کہتا ہوں اس کو. لیکن آپ اگر یہ جملہ استعمال کریں گے یاش باپ، تو باپ کے بارے میں ذرا محتاط آدمی ہوں. آپ باپوں کی قربانیاں نہیں دیکھتے ماؤں کی طرح. باپ بھی بڑی قربانیاں باپ تو میں نے کہیں بھی نہیں بولا. یہ اگر آپ باپ دیکھیں، میں نے مرد لیا ہے اور آپ ریکارڈنگ. اچھا آپ نکلوا لیجئے، آپ کے شاید پھر منہ سے نکل گیا ہوگا، میں اس کو واپس لے لیتا ہوں. سر میں نے باپ بالکل نہیں بولا، ریکارڈنگ میری بھی یادداشت اتنی ہی تیز ہے. اور خلیل صاحب میں اس زمانے میں نہیں رہا ہوا کہ میں عورت کے حقوق کے لیے مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی مجھے نہیں. اور میرا آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ عورت، میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے احترام سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بول لینے دیجئے، اس کے بعد جو مرضی جی میں آئے گا. مجھے ہی ڈائریکٹ کہہ لیجئے گا. نہیں سر میں آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہوں گا، لیکن اگر بیچ میں کوئی بات ہوگی تو اس کا جواب تو آپ سن لیجیے. خلیل صاحب آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگا بات سے کہہ رہے ہیں ان کو محسوس ہو کیا ان سے؟ میں نے آپ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ لگا کہ میں کہہ رہا ہوں باپ ریکویسٹ ہے کہ اسی بات پر پہلے بھی ایک پروگرام میں جھگڑا ہو چکا ہے. تو میں نے اگر آپ نے نہیں کہا تو میں وہ واپس لے لیتا ہوں. مجھے غلط سننے میں غلطی ہو گئی. اچھا منیب قادر نے بھی میں جوائن کر لی. دونوں مہمانوں کو میں بتا دوں منیب قادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب میں ذرا انٹروڈکشن منیب کا ذرا اسپیشلی کروا دوں کہ ارناب گوسوامی بڑا سائیکو سا ایک اینکر ہے انڈیا کا. اگر اس کو کوئی آئینہ دکھاتا ہے نا پاکستان سے تو منیب آپ دکھاتے ہیں، وہ واقعی اس کے پسینے چھڑوا دیتے ہیں. منیب آپ کو بھی ہم شامل گفتگو کر رہے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، وقار زکا بھی موجود ہیں. عورت مارچ منیب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، جس قسم کے پلیک کارڈز اٹھائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو کل لاہور ہائی کورٹ نے بھی ججمنٹ دے دی، ہماری جوڈیشری نے بھی ججمنٹ دے دی ہے. اب اگر کوئی عورت مارچ کے خلاف بات کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. ٹھیک. ساتھ ہی میں وہ کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی میں، وہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے. آرٹیکل 25 آرٹیکل 26 عورتوں کو ایکول رائٹس دیتے ہیں، ہمارے معاشرے کی خواتین کو رائٹس دیتے ہیں پبلک سپیسز میں بھی. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہمارا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے جس کے لیے ہمارا ملک بنا تھا. آج یہ رائٹ سب کو میسر ہوں گے. میرا صرف ایک سوال ہے ساروں سے کہ اگر ہمارے معاشی خواتین جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی آدمی کو گندی نظر سے ان کی طرف دیکھنے نہیں دیں گی، وہ اگر کہتی ہیں کہ وہ کسی آدمی کو اجازت نہیں دیتی، ان کی مرضی اس میں شامل نہیں کہ ان کے منہ پر تیزاب پھینکا جائے، کہ ان کی شادیاں زبردستی کروائی جائیں، تو ہم ان کو گالیاں دیں گے؟ میرا یہ سوال ہے. ہم گالیاں دیں گے کیونکہ میرا یہ تہہ دل سے ماننا ہے کہ مرد فطرتاً عورت کو گالی نہیں دیتا، اور جو مرد عورت کو گالی دے وہ فطرتاً مرد نہیں ہوتا میری نظر میں. تو یہ ہمیں اپنی عورتوں کے لیے آخر کار ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سنیں. ادھر ٹی وی کے اوپر آ کر پچھلے ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے مرد حضرات اور خواتین بھی بیٹھ کر بتا رہے ہیں، پر زیادہ تر مرد حضرات، کہ یہ جو عورت مارچ کے اوپر نعرے لگائے جا رہے ہیں یہ عورت کی اصل پرابلم نہیں ہے. عورت کی اصل پرابلم تو ہم مرد سمجھائیں گے. دیکھیں ہماری پاکستانی خواتین، یہ وہ ملک ہے جس کے اندر پہلی خاتون مسلم پرائم منسٹر تھی، فیمیل پرائم منسٹر. اس ملک میں ہماری والدین ہیں. اس ملک کے اندر ڈاکٹر فضا آپ کے جیسے اینکر پرسن ہیں جو اپنے بلبوتے پہ ادھر آئیں کانفیڈنٹلی ہر رات ہمارا غور آپ لے کر آتی ہیں اتنے اہم موضوعات کے اوپر. یہ ہماری خواتین ہیں. وی او سو مچ ٹو دیم کہ ایز اے ٹوکن آف گریٹیٹیوڈ ہمیں چاہیے ہم ایک دفعہ سنیں. میں پھر سے وہی بات کروں گا کہ برابری کیا ہوتی ہے، کیونکہ برابری کو لے کر بھی کافی لوگ بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویسٹرن آئیڈیا آ گیا برابری کا. یہ برابری ہمیں اس اللہ تعالیٰ نے دی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا فیمنزم چل رہا ہے، یہ والے رائٹس تو 1400 نے چھین لیے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے اتنے سارے جنسی زیادتی کے ہمارے آگے کیسز آتے ہیں، اتنے زیادہ آنر کلنگ کے کیسز آتے ہیں، ہائیسٹ نمبر جا رہا ہے آنر کلنگ کا، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ وہ رائٹس ہیں اور کافی سارے مرد حضرات سے ہضم نہیں ہوتا کہ ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ سے کوئی رائٹس نہیں مانگ رہے، یہ رائٹس تو لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں، ان سے تو ہمیں خداوند تعالیٰ نے نوازا ہے. تو میرا سوال ہے جب خداوند تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ان کے حقوق سے نوازا ہے تو ایک آدمی اور ایک انسان کون ہوتا ہے ان رائٹس کو ختم کرنے والا، یا اس کے پاس اپر ہینڈ کیسے ہو سکتا ہے رائٹس دینے کا؟ یہ رائٹس اس کے لیے دینے کے یہ خدا نے ہر انسان کو رائٹس دیے ٹو لیو ود ڈگنیٹی، ٹو ڈائی ود ڈگنیٹی اینڈ ٹو ہیو دی وائس ہرڈ. ہم اپنی عورتوں کو خواتین کو اتنا تو او کرتے ہیں، اور میں آج سلوٹ کرتا ہوں، میں خراج
तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी ख़वातीन को, और मैं साथ ही में सॉरी भी कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए और इतना कुछ कर सकते थे, लेकिन हम मिलकर, मर्द हजरात बहुत अच्छे हमारे मुल्क में और ख़वातीन, हम सारे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। ये जो इस तरह के मैं रूल्स देखता हूँ रेस्टोरेंट्स में, फैमिलीज ओनली, जिसका मतलब कि मर्द हजरात नहीं आएंगे क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि मैन विल बिहेव देमसेल्व्स। ये जो शक व शुबहात है मर्द और औरत के बीच, इसको मिटाएं, नफरतों को मिटाएं। हम पाकिस्तान को आपका मैं कमेंट चाहूंगी, इस पे आपका जवाब चाहूंगी ब्रेक के बाद, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं औरत मार्च के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है वकार ज़िका, खलील उर रहमान कमर साहब और मुनीब कादिर। जी खलील साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। औरत मार्च के हवाले से बात हो रही है। अब ये जो दो मर्द हैं, ये तो आपके सामने इनका मौक़िफ़ जो है, आपका मौक़िफ़ थोड़ा से हट कर है। तो मैंने ब्रेक में भी कहा था कि मेरे लिए तीनों मेहमान बहुत मोहतरम हैं, मैं तीनों को बात करने का पूरा मौका दूंगी। और आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप तीनों मर्दों को सुनूँ। वैसे ही नेचर का बड़ा अपोजिट हो रहा है कि औरत खामोश हो रही है, तीन मर्द बोल रहे हैं। जी खलील साहब। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, और मैं मुनीब साहब से बहुत सारी बातों पे इत्तेफाक करता हूँ, और जिन पे नहीं करते वो बातें कौन सी हैं करता हूँ जी। पहले मुझे उनको अप्रिशिएट कर लेने दीजिए जी जी कि सो लाउड अबाउट वीमेन राइट्स, तो आई एम इक्वली लाउड अबाउट वीमेन राइट्स, ताकि एक दूसरे में ये हमांगी तो रहे ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो चलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेरा, मैं हर उस राइट से एग्री करता हूँ जिनका अभी किसी न किसी तरह ज़का साहब ने और मुनी साहब ने खुल के जिक्र किया। कहीं गलती हो रही है जहाँ मैं समझता हूँ, ये मेरी राय है, आप इससे मत इत्तेफाक कीजिए, और वो है मैं इनके स्लोगन्स से एग्री नहीं करता। इस स्लोगन्स पर जब इन्होंने अच्छी बात की, और यही बात मैं पिछले कोई 3, 4, 5 प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि अब हमने अल्लाह के फजल से एक पढ़ा लिखा, कदरे पढ़ा लिखा माशरा क्रिएट कर लिया है। तो जहाँ इतनी तादाद अच्छे मर्दों की है और बहुत कसीर तादाद अच्छी औरतों की है, तो हमें मिल बैठकर मामलों को सेटल कर लेना चाहिए, और बजाय इसके कि मेरे नज़दीक और बहुत सारे लोगों के नज़दीक, हत्ता कि हमारी कोर्ट के नज़दीक भी मेरी मर्ज़ी वाला नारा मोतरज़ है। तो ऐसे नारों से परहेज़ किया जाए और ऐसे कोई नारे ईजाद कर लिए जाए जिसमें हम आपके साथ मिलकर आपका परचम हाथ में उठा लें, और एक म्यूचुअली हम क्यों ना खड़े हों आपके साथ, ताकि आपके राइट्स का दिफा किया जा सके। और जहाँ औरत के साथ ज्यादती होती है, वहाँ हम सब बाशऊर लोग, बाशऊर मर्द आपके साथ खड़े होते हैं, और कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार लिया जाएगा। इसी तरह जब मर्दों के साथ कहीं ज्यादती हो या उनके हुकूक पर कोई हमला हो, तो मेरी ख्वाहिश होगी इसी तरह औरतें भी बाहर निकल के म्यूचुअली हम एक दूसरे को भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो वो कॉम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। यही एक सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा तो मेरा इख्तलाफ ही कोई नहीं था। अच्छा खलील साहब, वैसे आपने ये टॉपिक छेड़ा तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्यों लोगों को लगता है कि खलील उर रहमान कमर साहब जब भी लिखते हैं वो औरतों के खिलाफ लिखते हैं? और आपके लिए सवाल ऐसा होगा कि आपसे हर कोई पूछता होगा, आपके लिए नया सवाल नहीं होगा कि डॉक्टर फिजा पूछ रही है, हाँ ये होगा आज डॉक्टर फिजा पूछ रही है। तो क्यों लगता है लोगों को, आप यहाँ पे कह रहे हैं बहुत एहतराम करते हैं, जो कि आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि खलील उर रहमान कमर साहब बहुत ही औरतों के खिलाफ किस्म के जो मर्द होते हैं, लिखते भी तो औरतों के खिलाफ लिखते हैं। दोस्त भी सुन रहे हैं, मैं उनके सामने भी ये रखूंगा, और मेरी ख्वाहिश होगी कि किसी वक्त ये मेरे हवाले से बायस्ड होने की बजाय कभी किसी वक्त इनको थोड़ा टाइम मिले तो ये मेरे कुछ ड्रामे देख ले। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ड्रामा लिखा जिसमें एक औरत के बारे में बात हुई कि शी वाज चीटिंग ऑन हर हस्बैंड, और उसमें भी फिजा मेरा सरियन मकसद ये था 12 एपिसोड। ठीक, एक पैगाम दिया ना आपने कि हाँ औरत को अपने हस्बैंड को चीट नहीं करना चाहिए। औरत अगर निकाह में ऐसी गलती कर रही है, औरत अगर किसी गुनाह का मुर्तकिब है, तो ये मामला अल्लाह पर छोड़ दो, तुम गैरत के नाम पर उसका मर्डर ना करो, उसको थप्पड़ मत मारो, उसकी जान मत लो। तो मेरे जो पढ़े लिखे दोस्त हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी कोशिश थी जो मैं कर रहा था,
اور اس کے بعد ایک مکالمہ آیا 2% کی لڑکی والا, اس پر ایک ہیو اینڈ کرائے ریز ہوا. کچھ فیمنسٹ یکی دے اسپوک سو لاؤڈ کہ میں حیران رہ گیا کہ آپ نے پچھلے 12 ایپیسوڈوں کو اکثر نظر انداز کر دیا ہے. پھر اس کے ساتھ میں نے ایک ہیروئن کے ساتھ جس نے چیٹ کیا تھا, میں نے 3 دوسری لڑکیاں دکھائیں جو I think 2 of them were working women. تو یہ تو اس سے تو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ عورت کے رائٹس کے بارے میں میرا تھیسس کیا ہے. لیکن اس کو اگر غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے لیے اگر ہیٹریڈ کا نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, تو میں اپنے دونوں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کو جان لیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی وقار آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میں سوال اس لیے پوچھ رہی کہ ظاہری بات ایک دوسرے کی باتوں پہ آپ لوگ کامنٹ کرنا چاہیں. میں تھوڑا سا یہاں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو وائب آ رہی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں عورت مارچ کو 100% ہی سپورٹ کرتا ہوں. مائی باڈی مائی چوائس ایک سلوگن ہے امریکہ کا جو ایبارشن کے لیے اٹھایا گیا تھا. اس کی کوئی لوئی ویتون ٹائپ یا بہت ہی برگر قسم کی بی جمالوں نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی میرا جسم میری مرضی. میں اس کے اگینسٹ ہوں بالکل, لیکن ایک پڑھا لکھا اور انٹلیکچوئل انسان ہونے کے ناطے آپ کو سولوشن دینا ہے. اگر آپ دیکھیں اب ان کے جو ڈرامے بالکل بہترین ہیں, میں اپنا شو کرتا ہوں, کوئی اور کرتا ہے, بالکل اپنی جگہ. انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ٹی وی ہے اس کا کام انٹرٹینمنٹ دینا ہے. اب وہ انٹرٹینمنٹ کی ڈیفینیشن چینج ہو سکتی ہے, کسی کا ٹیسٹ کچھ اور ہے, کسی کا ٹیسٹ کچھ اور ہے, لیکن باحیثیت انسان اگر میں اپنا بیہیویئر کہیں دیکھوں گا کہ اگر مجھے عورت پہ کوئی ظلم نظر آ رہا ہے اور میں کہوں نہیں جی کیونکہ مرد جو ہے اس کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اس لیے عورت ایسا کرتی ہے, یہ موقف ہر اسٹیٹس کوئی بھی آپ اٹھا لیں گے نا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ غلط ہے. عیاش پرست جو ہے نا وہ مرد ہوتا ہے اور یہ میجورٹی سے ثابت ہوا ہے. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں جی 90% طلاقوں میں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ کر رہا اس طرح ہوتا ہے. اب اگر آپ اسے یہ کہیں نہیں جی کیونکہ میں نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی کا بے وفائی ہوئی ہے اس میں ایسا ہوا ہے, تو یہ تو گیلپ کی رپورٹس اٹھا لیں, ویسے دیکھ لیں. میں آپ کو پھر وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا, عورت کو مارنے والا ڈومیسٹک وائلنس کا چکر کس نے کون زیادہ کرتا ہے, مجرے کون کرواتا ہے, عیاش پرست کون ہے. بار بار ایک ہی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ثبوت کے طور پہ موجود ہے کہ مرد عیاش پرست ہونے کے بعد جو ہے عورت کے ساتھ کیا ظلم کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ عورت جو ہے اپنے ایک شادی ہونے کے بعد جو ہے 2 افیئر چلا لے, میجورٹی کیا نظر آتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ مرد ہوتا ہے جس کو ایک عورت کے بعد دوسرا افیئر بھی چلانا ہے. ویسے خلیل صاحب نے جو ڈرامہ بھی بنایا تھا جو بڑا ان کی مقبولیت میں انہوں نے اضافہ کیا, اس ڈرامے نے پہلے بھی بڑے مقبول تھے, اس میں ویسے عورت نے افیئر چلایا تھا. ایک دیکھیں نا یہ پرسنٹیج ہر جگہ اور اپنے ہسبینڈ کے دوست کے ساتھ چلا لیا تھا. پرسنٹیج دیکھنی چاہیے نا, دیکھیں پرسنٹیج دیکھنی چاہیے. اگر زیادہ اب نارمل مرد موجود ہیں, اگر یہ وہی بات گارڈز کے ساتھ جا کے عورت کو اٹھا کے ریپ کرنے والے اگر زیادہ کوانٹٹی مردوں کی ہے, کبھی عورت کا ایسا فینومینا نظر نہیں آئے گا, تو ظاہری بات انہیں اب نارمل. پھر مجھے یاد ہے کہ خلیل صاحب انہیں بات بھی کچھ کہنا. خلیل صاحب آپ نے تو جو دانش دکھایا تو اب نارمل تو نہیں تھا وہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے میں خلیل صاحب آپ کی طرف بعد میں آتے ہیں. جی منیب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کہیے گا ذرا. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خواتین, میرا سب سے سوال ہے, اور فضا جی آپ بھی یہاں موجود ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ جب اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے, گھر پہ کوئی ہونا, آپ کو کوئی دوائی لینے جانی ہو, کچھ سودے لینے جانے ہو, سڑک پر خاص کر کے جو اس وقت جو ٹائم ہوا ہے, آپ نکل کے کوئی سودے یا دوائیاں خریدنے جا سکتے ہیں, آپ کو سیف فیل ہوگا کہ آپ اکیلے سڑک پہ چل رہے ہیں. اس کو کمپیئر کریں کہ جب مرد حضرات سڑکوں پہ نکلتے ہیں ہمیں ایک سیفٹی فیل ہوتی ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں, میں ایک دن جاگنگ کر رہا تھا پارک میں, اور جاگنگ کرتے ہوئے مجھے اتنی گندی گالیاں سنائی دے رہی تھیں جو مرد حضرات بول رہے تھے. وہی مرد حضرات ہیں جو کہ اچھے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, اور گندی زبان کے اندر ماؤں اور بہنوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اس طرح کے معاشرے میں عورتیں کیوں احتجاج نہ کریں؟ میں عورت معاش کو پورا سی بات کرتا ہوں, اور دیکھیے میرا جسم میری مرضی کا, میں مطلب تھوڑا بیان ایڈ کرنا چاہوں گا. میں خلیل صاحب سے بھی کہوں گا ماشاءاللہ آپ اتنے زبردست رائٹر ہیں, تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو گالیاں ہیں یہ جو عورتوں کے اوپر ساری بنی ہوئی ہیں, کچھ مردوں کے لیے گالیاں انوینٹ کر دیتے ہیں. یہ جو ساری گالیاں ماں تیری ماں کی, تیری بہن کی, تیری, کافی دیر سے کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مردوں کے اوپر آنا چاہیے نا. پھر مردوں گالی بھی ان پہ بنی ہوئی ہے ساری, ان کی ایسی تھی جو لڑائی میں موجود نہیں ہے, گالی ان کو پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں تو ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو ایسا ہو رہا ہے, امریکہ میں تو نہیں ہوتا ایسے. اچھا خلیل صاحب میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جلدی سے, مدت کی تھوڑی کمی ہے, میں پھر ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میرا جسم میرا مرضی والا نعرہ ہے, یہ نہ کہ صرف خواتین کے لیے, یہ مرد حضرات اور ہر انسان کے لیے, بچے کے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ اس کا ہی مطلب ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھایا تھا کہ نہ تم مجھے زبردستی شادی کروا سکتے ہو, نہ مجھے گندی نگاہ سے میری مرضی کے بغیر دیکھ سکتے ہو, نہ مجھ پر تیزاب پھینک سکتے ہو, کیونکہ یہ خداوند تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ہم لوگوں کو انعام ہے, یہ ایک گفٹ ہے.
ہمارا جسم, ہمارا ذہن, ہمارا وجود. اور پھر خواتین تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عورت کے پاؤں تلے جنت ہے, یعنی ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ماؤں کے ساتھ ڈسرسپیکٹ سے بات کریں. چھوٹی بچیاں, چلیں ہم تو میچور ہیں نا, ہم تو ایک رائے رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. جو چھوٹی بچی ہیں, ٹین ایجرز ہیں, وہ کیا سیکھتی ہوں گی؟ بے شمار ایسی عورتوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں گی. لوگ بیٹھ کر صحیح سے اس کو کیسے جسٹیفائیڈ کریں گے آپ؟ بتائیے گا. مجھے تو شرم آ رہی بات کرتے ہوئے, غلط بات ہے نا, مجھے دہراتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ بالکل ہمیں بتانا چاہیے, ہر انسان کو بتانا چاہیے کہ باڈیلی انٹیگریٹی کتنی ضروری ہے, تاکہ کل کو بچے ولنریبل ہوتے ہیں تو کوئی اگر تمہارے ٹورڈز کوئی بری حرکت کرے گا, اب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کی جان لے لی گئی. اچھا ٹھیک ہے, اچھا میں خلیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. آپ کا کل جھگڑا ہو گیا تھا ایک نجی ٹی وی چینل میں کسی خاتون کے ساتھ, ماروی سرمد صاحبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور کافی زیادہ گالم گلوچ لی گئی تھی, اور جس پہ وہ بھی ایک ہیش ٹیگ چلا رہی تھی ماروی سرمد صاحبہ. ظاہری بات ہے ان کے فالوورز ہیں, لوگ ہیں, وہ 2 ٹکے کا مرد کہہ رہی ہیں. کس کو کہہ رہی ہیں, کیوں کہہ رہی ہیں, ظاہری بات ہے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں سب, ان کا یہ جو ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے ہم اسکرین پہ بھی چلا رہے ہیں. تو کل معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جی اب دیکھیں نا, لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے غلط کیا, انہوں نے غلط کیا, میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی, لیکن میں آپ سے آپ کا موقف جاننا چاہوں گی کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے. بہت سے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ کل ہی کا واقعہ ہے. ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں؟ اور وہ اچھا ویسے دوسری بات کہ وہ آپ پہ غصہ نکاری آپ کے ڈائیلاگ کو بس وہ چینج کر کے آپ نے 2 ٹکے کی لڑکی کہا عورت کا, انہوں نے 2 ٹکے کا مرد کہہ دیا. قسمن کہہ چکا ہوں, بات سن لیجئے, جی پلیز اپنا سوال میں نے سن لیا. جی ابھی بھی ہم 3 مرد بات کر رہے ہیں اور ہمارے بڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے ایک دوسرے سے, لیکن شائستگی پریویل کر رہی ہے اس لیے کہ ہم اپنا موقف دے رہے ہیں. تو میں ان کو سن رہا ہوں, جو باتیں مجھے ان کی اچھی لگ رہی ہیں میں ان کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں, میں اپنا موقف دے رہا ہوں. ان کو کوئی میری بات اچھی لگے گی تو یقیناً ابھی شاید وہ ماروی میمن کی وجہ سے منیب صاحب تھوڑا غصے میں ہیں, بار بار پلٹ کے اس بات پر آتے ہیں, تو کبھی بیٹھ کے وہ دیکھیں گے اور سوچیں گے. تو بینگ مین میرے پاس بھی وہی رائٹ ہے. ہوا یوں کہ مجھے ماروی میمن صاحبہ کے ٹریک ریکارڈ کا کچھ معلوم ہے. ماروی سرمد صاحبہ, وہ ماروی میمن دوسری ہیں یہ نا, وہ بھی آپ سے ناراض ہوتے ہیں. جی سوری, ماروی سرمد صاحبہ میرے. تو میں جب پروگرام شروع ہوا, اور میں کبھی بھی جب کوئی بات کر رہا ہو, میں کبھی بھی کوئی بھی پروگرام میرا اٹھا لیجئے, میں کسی کی بات میں نہیں بولتا. یہ سب سے پہلا تو میں رائٹ دیتا ہوں نا کسی کو کہ آپ کے پاس بولنے کا اور کچھ بھی کہنے کا رائٹ ہے. میرے بارے میں میرے خلاف بات کر لیجئے, میں بہت تحمل سے سنوں گا, یہ میرے ہاں ڈیسائیڈڈ تھیسس ہے. تو جب سینیٹر صاحب سے کام شروع ہوا تو ماروی سرمد صاحب بیچ میں بولی تو میں تھوڑا الارمڈ ہوا, یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بات پوری کرنے دیجئے, لیکن وہ کچھ دیر لگاتار بولتی رہیں. پھر ان کی باری آئی, خدا گواہ ہے آپ پروگرام اٹھا لیجئے, نہ سینیٹر صاحب بولے نہ میں بولا کچھ, میرے ہاں تو تصور نہیں اس بات کا. اب میری باری آتی ہے تو میں نے بڑے احترام سے یہ لفظ استعمال کیے کہ میں آپ دونوں کو بڑے احترام سے سلام پیش کرتا ہوں, اور میں خوش ہوں کہ میرے ساتھ 2 پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور ہم ایک ہیلدی بحث کر سکیں گے جس کا فائدہ ہوگا سننے والوں کو. تو آپ سے بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ چونکہ جب آپ بات کر رہے تھے دونوں تو میں بیچ میں نہیں بولا, تو خدا کے واسطے میں بھی جب بات کر رہا ہوں تو بیچ میں مت بولیے گا. ایسا ہوا نہیں. جو ہی میں 1-1.5 منٹ بولا, وہ اس قدر درستی کے ساتھ بحث میں داخل ہوئی, میں نے منع کیا. شی شاؤٹڈ ایون مور دین آئی شاؤٹڈ ایون مور. اس کے بعد انہوں نے مجھے شٹ اپ کہا. اس کے بعد کے باقی چیزیں جو ہے, میں اتنا سمپل آدمی ہوں, مجھے اس کی معافی دیجیے کہ مجھے جب کوئی شٹ اپ کہے گا میں لحاظ نہیں کروں گا. اس میں اگر یہ بعد میں عورت لے آتے ہیں آپ, تو پھر آپ ایکویلٹی کی جینڈر ایکویلٹی کی بات ہی نہ کیجیے مجھ سے, کہ جو کیا گیا اس کا میں نے جواب دیا, اور میں اگر کچھ زیادہ کہہ گیا تو پھر وہ ایسی بے وقوفانہ حرکت کے بعد ایک جنگ ہو جاتی ہے, اور جنگ میں کوئی نہیں سوچتا کہ ہتھیار چھوٹا ہوگا یا بڑا. تو میں بجائے اس کے کہ اس بات کو ایشو بنایا جائے, آپ پلیز دیکھیے ہم جو تینوں ہیں, ہم جو چاروں ہیں, اس ملک سے اس مٹی سے بلانگ کرتے ہیں یار.
اب مجھ سے نفرت کر لو گے 4 دن بعد آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کو سمجھ آنے لگے گی. میں آپ کو ایشو تو بن گیا نا. میں آج ایک نجی ٹی وی چینل پہ بڑا اس کی ہیڈ لائنز چلتی رہی کہ خلیل صاحب نے ایسا کیا, اور بلکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے معافی کا بھی مطالبہ کر دیا. سنیں اور سمجھیں, تھوڑی کوشش کیجئے. جن کو میرے بارے میں نہیں معلوم تو مہربانی کر کے تھوڑا مجھے میرا کوئی ڈرامے دیکھ لیجئے 2-4, کچھ سمجھ لیجئے, کوئی 2-4 چیزیں دیکھ لیجئے. میں آپ کو جاننے کی کوشش کروں گا, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سب نے مل کر ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس کے معاملات کو سلجھانا ہے. جی منیب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں اس میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بالکل ان کا کچھ کام دیکھا ہے. میں بتاؤں خلیل الرحمان قمر صاحب ابھی تو اور بہت کچھ لکھ سکتے ہیں, اس پر تو میں ابھی بات کروں گا, بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو کل ایک یہ واقعہ ہوا, کیونکہ اس کا مجھے بہت سویر ٹراما ہوا ہے. میں یہ رات کو کیونکہ پروگرام دیکھا تو آوازیں میرے سر میں ساری رات گونجتی رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ ایک ایسا ورڈ استعمال ہوا جو کہ انگریزی کا ورڈ ہے, ویسٹرن ورڈ ہے, بی سے شروع ہوتا ہے اور ایچ سے ختم ہوتا ہے, جو کہ میرے ساتھ اتنی دفعہ ہوا کہ خواتین نے اور مرد حضرات ساروں نے بڑی بدتمیزی سے بات کی, لیکن میں نے اس ورڈ کا کبھی استعمال نہیں کیا, کیونکہ یہاں ہماری حدیں آ جاتی ہیں. ہم اچھے مسلمان ہیں, اور ایک اچھا مسلمان چاہے عورت جیسی بھی کیوں نہ ہو اس کا خاص لحاظ کرتا ہے. مرد کا تو کرتا ہی ہے, لیکن عورت کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ویسی مارجنلائزڈ ہے, تو چاہے جتنا کوئی پرووک کیوں نہ کرے, وی ہیو ٹو بی دا بگر پرسنس. آگے اس کے چلتے ہوئے میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ماروی سرمد کی ایک تو پرانی ٹویٹس اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ویسے کی. اس پہ تنقید کرنی ہے بالکل کریے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نیشنل ٹی وی پر آ کر بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر اس کے جسم پر کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیں. اور تیسری اور آخری بات, اتنے سارے مرد حضرات ماروی سرمد کو لکھ رہے ہیں کہ میرا زبان میری مرضی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنا زبان خواتین پر استعمال کریں, صرف ماروی کے اوپر نہیں, جو بھی فیمیل اینکر بیٹھتی ہے. میں نیچے کمنٹ سیکشن دیتا ہوں یوٹیوب پر, جو زبان آپ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہو, آپ اپنی زبان دوسروں پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنا جسم اپنے تک رکھ رہی ہے, وہ کسی اور پہ استعمال نہیں کر رہی, کسی پر تھوپ نہیں رہی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر تیزاب نہیں پھینکو گے, وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ ظلم و زیادتی اور تشدد نہیں کرو گے. اور یہ تو ہر مرد کا بھی کہنے کا حق ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا اللہ معافی دیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہم اب بچوں کو بھی بتائیں کہ باڈیلی انٹیگریٹی اپنے کیسے پرزرو رکھنی ہوتی ہے. جو ایڈوانسز کوئی کہہ رہا ہوتا ہے امپراپر, ہم نے وہ اگنور کرنے اس طرح سے ہم سارے پاکستانی پاور کریں. ٹھیک ہے, منیب آپ کا پوائنٹ آ گیا. کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہوتا یہ ہے ہمیشہ انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. موریلٹی یا اخلاقیات کی ڈیفینیشن میری نظر میں یہ ہے مائنڈ یور اون بزنس. اخلاقیات کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا مجھے پسند ہے اتنا اسلام یا اتنا کلچر یا اتنی جو بھی مذہب سے تعلق ہے وہ تم بھی فالو کرو. موریلٹی کا جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ مائنڈ یور اون بزنس کا چکر ہے. اور بعض دفعہ ہم یہ جتنے بھی لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں, بعض دفعہ ہم اپنے کام میں اتنے محو ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی لکھنا شروع کرتا ہے تو اتنا لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. تو پڑھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں دوسرے کو اور صرف لکھتے ہی رہیں گے تو دوسرے کی بات آپ تک نہیں پہنچے گی اور ہمیشہ آپ تیش میں آئیں گے. ایک مرد کی شرافت کا امتحان اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ جب عورت آگے سے بدتمیزی کرے اور بولے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ جائیں. تو بڑا انسان وہی ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے ماروی کی, تو میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک فنڈڈ خاتون ہے, اور فنڈڈ خاتون کا تعلق کسی بھی پاکستانی معاشرے سے نہیں ہو سکتا. وہ کوشش ہمیشہ یہ کرے گی کہ ہر انٹلیکچوئل جو بھی بندہ شریف بیٹھا ہے اس کو اتنا اکسا دے کہ اکسانے کے بعد وہ غصے میں آئے, لیکن غصے میں نہیں آنا یہ پھر مرد کی شرافت کا ٹیسٹ ہے. اچھا, یعنی آپ نے خلیل صاحب کو کہہ دیا کہ آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اس وقت ہو گئے, لیکن انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کہ انسان سے ہو جاتا ہے, کہ فرق نہیں پڑتا ہے, اور انسان سے اگر ایسی بات ہو جاتی ہے, انہوں نے سوری بھی تو بولا اس بات پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, صدیق جان ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق, اب آج تو بڑا یہ بات زبان زد عام کہہ لیں, بلکہ میں آپ اسلام آباد میں موجود ہیں. سمی ابراہیم صاحب کا بھی میں پروگرام دیکھ رہی تھی, وہ بھی خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے بات کرتے. اچھی بات کی انہوں نے, کہا کہ بہت ہی ایک اچھے رائٹر ہیں پاکستان کے. صدیق آپ بتائیے گا, ماروی سرمد بھی وہاں پہ موجود ہیں, ان کی حرکات سے بھی آپ واقف ہی ہیں. آپ اس پورے واقعے پہ کیا موقف دینا چاہیں گے؟ آپ کا کیا کہنا ہے عورت مارچ کے حوالے سے, اور خصوصاً اس کل والے واقعے کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس اگر پورے ایونٹ میں سے کل کے صرف 1 منٹ کو آپ نکال دینا, کل جو 1 منٹ ہوا جس میں تھوڑے سے ہائپر ہو گئے, اس کا بیک گراؤنڈ بتایا بھی سے خلیل الرحمان قمر صاحب نے, اس اگر 1 منٹ کو نکال دیں تو میں خلیل الرحمان قمر صاحب کو نہ صرف سلام پیش کرتا ہوں, ان کو سلوٹ کرتا ہوں, ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس جرأت کا مظاہرہ انہوں نے کیا, جس دبنگ انداز سے انہوں نے اس عورت مارچ کی مذمت کی, کیونکہ یہ جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں نا کہ یہ جی میرا جسم میری مرضی سے مطلب یہ ہے, میرا جسم میری مرضی سے مراد یہ ہے, یہ ساری فضول باتیں ہیں. یہ سب میں سوری معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے یہ بکواس ہے سارا. سب کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب بے حیائی ہے, اس کا مطلب فحاشی ہے, اس کا مطلب یہی ہے
کہ باپ جو ہے وہ بیٹی سے نہ پوچھے وہ کہاں آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا نہیں کر رہی, مرد اپنی بیوی سے نہ پوچھے, یہ بالکل ایک فضول بات ہے. جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, اسلام سے زیادہ عورت کو حقوق کسی نے نہیں دیے, عورت کو تحفظ اسلام سے زیادہ کوئی نہیں فراہم کرتا. آپ نے چھین لیے. یہ ساری فنڈنگ ہے, یہ ساری فنڈنگ ہے. عورت مارچ والے حامی بتائیں نا یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے ان کو ساری, یہ بڑے بڑے اشتہارات, یہ بڑی بڑی چیزیں چلی, کہاں سے یہ ساری فنڈنگ ہو رہی ہے؟ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ایک منٹ کو لے کر خلیل الرحمان قمر صاحب کی مخالفت کی جا رہی ہے, ورنہ پوری قوم کو جو اس ملک میں, اس معاشرے میں اخلاقیات کو بچانا چاہتا ہے, پاکستانی نارمز کو بچانا چاہتا ہے, رہی صحیح جو ہمارے معاشرے میں کوئی تہذیب باقی رہ گئی اس کو بچانا چاہتا ہے, اس کو خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کے پروگرام دیکھے ہیں, یہ ان سو کارڈ لبرل سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ تمہارا ایجنڈا کیا ہے, کون سے ایسا ظلم ہو رہا ہے جو تم کہتی ہو کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ اس پہ تو نہیں بولتے جو انڈیا میں مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے, جو وہاں پہ ہو رہا ہے. یہاں پہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پڑا عورتوں کو لنڈے بازار کے لبرلز کی ساری فضول باتیں. میں مکمل طور پہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے, منیب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر میں خلیل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, وقار آپ کو بھی موقع دیتی ہوں کیونکہ آخری منٹ چل رہے ہیں پروگرام کے. میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے, میں آج بھی تنقید کروں گا. بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں نے جو بھی ان کے ساتھ لڑائی ہیں ساری یوٹیوب پہ موجود ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. دوسری بات, بھارت ہی لیکن سوری منیب, لنڈے بازار کے جو لبرلز ہیں, پاکستانی لبرلز جو بنے پھرتے ہیں, انہوں نے کبھی مذمت کی؟ میں پہلے بول لوں, میں پہلے بات ختم کر لوں. جی میں ختم کروں بات. میں پہلے بتاؤں, یہاں خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک انٹرویو پہ کہا کہ عورتوں تم لوگ مردوں کے ساتھ مجموعی زیادتی کر کے دکھاؤ, ان کو کڈنیپ کر کے دکھاؤ, وہ ہوتی ہے برابری. ایسی باتوں کو انٹرنیشنل میڈیا پکڑتی ہے, تو اب میں فورن فنڈڈ کس کو کہوں؟ انٹرنیشنل میڈیا ہمارے خلاف استعمال کرتی ہے ایسی سٹیٹمنٹس کو, میں فورن فنڈڈ کس کو کہوں؟ حقوق دینا, صرف ان لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی حقوق دینے سے اور باڈیلی انٹیگریٹی کی لحاظ کرنے سے جو زیادتی میں بلیو کرتے ہیں, جو آنر کلنگ میں بلیو کرتے ہیں, جو تشدد میں بلیو کرتے ہیں, جو تیزاب پھینکنے میں بلیو کرتے ہیں, صرف ان کو مصیبت ہوگی. اور اس عورت ماسکرائم کا کہنا قانونی عدالت ہے کیونکہ اب تو عدالت نے اس کی اجازت دے دی. تو پلیز آپ اپنے آئین کی اور عدالت کا احترام کیجیے. میں خود ایک عورت ہوں, ایک منٹ مجھے صرف ایک سیکنڈ بولنے کا موقع دیجیے گا. میں خود ایک عورت ہوں اور میں بڑا دبنگ پروگرام کرتی ہوں, میری پہچان ہی شاید ایک بڑی دبنگ اینکر ہے جو میرے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے میں بھی اس ولگر لینگویج کے بہت خلاف ہوں. ایک عورت جو اس طرح کی لینگویج بولنے پر آ جائے, عورت کو تو عزت دیتی ہے نا, ٹھیک ہے, اونچی آواز میں بھی بات کرتی ہوں, آرگیومنٹ میں بھی کرتی ہوں. سیاستدان ڈرتے ہیں میرے سامنے بیٹھنے سے, بہت سے لوگ گھبراتے ہیں میرے سامنے بیٹھنے سے, لیکن یہ باتیں بالکل نہیں. لوگ ٹھیک سے بیٹھ گئی, میرا جسم میری مرضی, یہ بہت ولگر لینگویج ہے. جی وقار, میں خلیل صاحب کی طرف آ رہی ہوں. نہیں, یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. مسلم معاشرہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو چیلنج کرو کہ برابری مجموعی زیادتی ہوتی ہے, برابر کی عزت, برابر کی اہمیت, برابری دینا ہوتا ہے کہ آپ میری بات سنیں, آپ باپ کی بات کریں, ایک باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے یا بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ پلیک کارڈز پڑھ سکتی ہے. جی وقار, اور یہ ڈرامے دیکھیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور انسان ایک منٹ ایک ایک کر کے. وقار ایک منٹ, وقار اس کے بعد خلیل صاحب کا لاسٹ کامنٹ. ٹھیک ہے, کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. خلیل صاحب ٹھیک ہے, صدیق کہہ رہے ہیں کہ جی خلیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر یہ چپ کر جائے سب تو میں منیب صاحب کو جواب دے دوں. جی پلیز. جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا منیب صاحب, اچھا منیب صاحب بول رہے ہیں, وقار سے کیا بات کر رہے تھے. اچھا چلے خلیل صاحب چلے, خلیل صاحب بڑے آپ بولیے گا. جی 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 دیکھیے منیب صاحب, میں نے جب یہ بات کہی تھی, آپ دیکھیے, آپ اگر اس طرح کی نیریٹو ڈیولپ کریں گے نا تو بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گی میرے دوست. میں نے جب یہ کہا نا کہ برابری چاہیے تو آپ میرے کچھ انٹرویو سن لیتے تو آپ کو یہ جواب مل گیا ہوتا. تو آئیے نا, میں نے آپ کے سارے 5 مرد مل کے ایک عورت کو اغوا کرتے ہیں, تو آپ 5 عورتیں, آپ مجھے سن لیجیے گا, بعد میں بولیے گا, اگر پاس ٹائم ہوا تو آپ بول چکے ہیں ویسے. جی خلیل صاحب جی بولیے. تو یہ 5 عورتیں مل کے کریں نا یہ کام, کیونکہ یہ گھٹیا کام مرد کرتے ہیں. یہ میں باقاعدہ اس بات کو ایکسپلین کر چکا, جیسے ابھی زکا صاحب نے اپنی ایک مثال میں بتایا کہ مجرا مرد کراتے ہیں, عورتیں نہیں کراتی. سر مجھے بولنے دیجئے, میں مجال ہے آخری 40 سیکنڈ ہے, خلیل صاحب کو بولنے دیجئے گا. خلیل صاحب آپ پلیز اپنے لاسٹ کامنٹ. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ خدا کے واسطے میں تو رتبے میں عورت کو بڑا سمجھتا ہوں مرد سے, اور میں اپنی اچھی عورت کو اتنا بڑا سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ وہ گر کر مرد کے رتبے تک آئے. آپ خدا کے واسطے ان باتوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟
آپ میری دلیل کو خدا کے واسطے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش تو کیجئے. کیوں اگر مجھ سے کوئی پرسنل نفرت ہے کسی کو. اچھا خلیل صاحب لاسٹ میں ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ ماروی سرما نے تو بڑا رولا ڈالا, بڑا شور مچایا, انہوں نے آپ کو 2 ٹکے کا مرد بھی کہہ دیا ہے, آپ کے ڈائیلاگ کو انہوں نے چینج کر کے 2 ٹکے کا مرد بھی کہہ دیا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آپ سے معافی کا مطالبہ بھی کیا, کیا ماروی سرما سے معافی مانگیں گے؟ ابھی انہوں نے مجھے منیف صاحب نے کہا, میں نے کچھ نہیں کہا. مجھے لاسٹ میں ذرا بتائیے کہ خلیل صاحب آپ ماروی سرما سے معافی مانگیں گے؟ جا کے سوچیں گے, ان کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ یہ بہت ساری باتوں پر میرے نزدیک صحیح ہیں. خلیل صاحب میں لاسٹ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, شکریہ, بہت شکریہ. جی خلیل صاحب آپ ماروی سرما سے معافی مانگیں گے اگر آپ سے مطالبہ کریں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان؟ نعوذ باللہ من ذالک, کبھی بھی نہیں. وہ معافی مانگے نا, انہوں نے شٹ اپ کہا مجھے, اس کے بعد جو میں نے کہا ہے نا, میں 9 معافی مانگوں گا. ٹھیک ہے, آپ معافی نہیں مانگیں گے, ہم کو ریپیٹ سلاٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی لنک اویلیبل ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.